अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हिशाम इलाही ज़हीर साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपनी खामोशी तोड़ी। अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नाश्ता करके आए हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है। तो उस पर मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि नाश्ता करने को तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, चाहे कोई हुक्मरान हो या फिर आम इंसान। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब का ट्रंप से नाश्ता करने पर शरीयत का क्या हुक्म है? ये अल्लामा किसी के साथ भी नाश्ता किया जा सकता है। सवाल ये बनता है कि गए क्यों थे? क्या बातें हुई वहाँ पे? गलत चीज़ में सपोर्ट किया या कोई नसीहत की है? किसी गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म या सदर के साथ मिल लेना, मुसाफ़ा कर लेना, सेल्फ़ी बनवा लेना, उसकी मीटिंग में शिरकत करना, ये नाजायज़ और हराम नहीं है। हमारी कौम का दिमाग कुछ ज़्यादा से ज़रूर से ज़्यादा ख़राब हो गया है। हर चीज़ पे एतराज़ात कर रहे होते हैं। तो बाकी ये कि बात क्या की है वहाँ जाके? कोई गलत बात की है, गैर शरई बात की है तो फिर नाजायज़ है, और अगर गैर शरई बात नहीं की है तो किसी से भी मिला जा सकता है, चाहे ट्रंप हो या कोई भी हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अभी हाल ही में जुमे के बयान के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और साहिल अदीम साहब के हवाले से खामोशी तोड़ी। उन्होंने सबसे पहले नियो टीवी के एंकर वजाहत खान साहब पर यह इल्जाम लगाया कि वजाहत खान साहब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज और रेटिंग के खातिर कर रहे थे, और उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ मिलकर मैच फिक्स करने की कोशिश की। अल्लामा साहब ने सबसे हैरानकुन बात ये बताई कि उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि इंजीनियर साहब नियो टीवी के प्रोग्राम में उनसे डिबेट करने के लिए आए हैं या फिर उनको डिबेट में मदऊ किया गया है। टीवी के ऊपर मुझे शख्स ने बताया, आके कहता है अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब बैठे हुए हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इस शख्स को भी इल्म है कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, ये मैं आपको बिल यकीन कह रहा हूं, और मुझे भी इल्म नहीं है कि ये शख्स फलां जगह बैठा हुआ है। और फिर अगले दिन आके कह रहे आज आ गए, अगले दिन आके कह रहे आज आ गए। मुझे जो लोगों ने बताया, और मैंने खुद इस इत्तिकाफ के दौरान ये वीडियो पहली वाली मैंने खुद सुनी, और बाकी बाद में मुझे लोगों ने बताया, बार बार ये बात कर रहा है। और फिर एंकर बेचारे चंद टके कमाने की खातिर, मैं एक दिन में अल्लाह के फजलो करम से तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, 4 या 5 लोगों को इनकार करता हूँ। एक दिन में 4 या 5 टीवी चैनल्स को इनकार करता हूँ, एक दिन में। आज तक मेरे साथ किसी एंकर ने ये नहीं कहा, या किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि लामा साहब फलां आ रहा था तो आप नहीं आए, फलां आ रहा था तो आप भाग गए। इल्म ही नहीं। आपके पास टाइम है, आज मैं नहीं आ सकता। जब मेरे पास टाइम होता है मैं चला जाता हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं आता जी। ये वादा करके टाइम दे के नहीं आए, मैं कहता हूं झूठों पे अल्लाह की लानत होती है, और वो पड़ जाती है, और वो पड़ चुकी है। मुख्तसर बात ये है कि वजाहत नामी एक बंदा बेचारा चंद टके कमाने की खातिर और रेटिंग और व्यूज के लिए शायद उसने जो भी किया, मुख्तसर बात है, उसने मुझे कहा कि आपका प्रोग्राम जो हुआ था साहिल के साथ, मैं चाहता हूं मिर्जा के साथ भी हो। मैं कहा यार उसको घेर घार के ले आना, उसकी इल्मी काबिलियत भी मैं आपके सामने खोल दूंगा। ये शुरू रमजान की बात है। उसके बाद बात आई गई होगी, उसको 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, वो उसको घेर सका नहीं घेर सका। मुझे 21वीं या 22वीं को इल्म हुआ कि वो वहां पे बैठा हुआ और वो कह रहा है। इस दौरान एक मरतबा उसकी कॉल आई, आधा रमजान गुजर चुका था, कि लामा साहब हो सकता है 2-4 दिन में वो काबू आ जाए। मैं कहा यार अब तो हमारा इत्तिकाफ शुरू होने वाला है, यहाँ पे सहरी इफ्तारी की तैयारी है, अब मेरा आना मुश्किल है। लेकिन ये मेरे 2 नुमाइंदे मौजूद हैं, अतीकुर रहमान अलवी साहब या आरिफी साहब, ये उनके नंबर हैं। जब भी आप उसको घेरने में कामयाब हो जाए, इन 2 नंबरों पर कॉल करना, वो पहुंच जाएंगे। और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उसने उनको भी कॉल नहीं की, और मुझे पता भी नहीं उसने मिर्जा को किस दिन बुलाया। सबसे पहली बात यह है कि मिर्जा का ये जो ड्रामा है, आप ये नोट करें कि वो आके कह रहा है अस्सलाम वालेकुम शाम साहब बैठे हुए, मैं यहाँ पे आपको असर की नमाज पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ सवाल जवाब की नशिस्त में बैठा हूं, मेरे वहम गुमान और तसव्वुर में भी नहीं। अब सुनिए, भागने आज के बाद मैंने इसको देना नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन कोई जवाब ना दे तो उसके ऊपर पक्का हो जाता है। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के इन्हीं एतराज़ात के हवाले से आखिरकार वजाहत खान साहब ने अल्लामा साहब की बाकी ऑडियोज़ को भी लीक किया, जिसमें अल्लामा साहब वाज़ेह तौर पर वजाहत खान साहब को ये बताते हैं कि वो मंडे को इंजीनियर साहब से डिबेट करने के लिए मौजूद नहीं हो सकते। अपनी जगह हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अतीकुर रहमान अलवी साहब को नामजद कर दिया कि मेरी जगह पर मंडे को इंजीनियर साहब के साथ ये आलिम डिबेट करेंगे, जबकि इससे पहले जुमे के बयान में अल्लामा साहब ये फरमा चुके हैं कि मुझे तो डिबेट का प्रोग्राम के दौरान पता चला। इसी के साथ वजाहत खान साहब ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि उन्हें मुसलसल उनकी तरफ से धमकियां मौसूल हो रही हैं और वीडियो डिलीट करने की धमकी दी जा रही है। दूसरी बात, मुझे दुख इस बात का है कि मिंबर रसूल पर बैठकर सर आपने गलत बयानी की है। सबसे पहले तो अल्लामा साहब, आपने कहा कि ये रमजान के स्टार्ट में इसने मुझसे रब्ता किया था, जिसमें मैंने कहा कि यार मिर्जा को घेर घूर के ले आना। ये पहला रमजान, ये स्टार्ट रमजान की बात नहीं थी। ये आपकी मेरी जो बात हुई है इस पर 2 मार्च यानी कि 13 रमजानुल मुबारक को अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। 13 रमज़ान था ये। इस पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अल्लामा साहब से जो मेरी चैट है, ताकि लोगों को पता चले कि मैं इसमें किसी भी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। और अल्लामा साहब आपने मुझे मजबूर किया है, मैं दिखाऊँ कि ये 2 मार्च है, ये 2 मार्च इस पे शो हो रहा है। और इस पे मेरी पहले मैसेजेस पे बात हुई
پھر 9 منٹ کی بات ہوئی ٹیلی فون کال پہ، یعنی کہ 2 مارچ کو دن بن رہا تھا 13 رمضان، اور اس 2 مارچ یعنی کہ 13 رمضان کو ہمارا فائنل ہوا علامہ صاحب، جس میں آپ نے ٹائم دیا کہ 17، 18 اور 19 رمضان، یہ 3 دن میں حاضر ہوں، ان تینوں دن میں سے کوئی ایک دن طے کر دیں، اور پھر پیر کے دن کنسنسس ہوا کہ آپ ساتھ ہوں گے، اور دوسرا اس میں آپ نے کہا کہ میرے ساتھ عتیق الرحمان الوی صاحب بھی ہوں گے، ہم دونوں اس پروگرام میں ہوں گے، یہ علامہ صاحب آپ نے بات کہی، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ طے ہوا۔ آخری بات پھر جب میری آپ سے ہوئی ہے 6 مارچ والے دن آپ کا مجھے میسج آیا علامہ صاحب کا، یہ وائس میسج بھی سنے علامہ شام صاحب نے 6 مارچ کو، جب یعنی کہ 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، ہفتے والے دن، پیر والے دن ہمارا طے ہوا تھا کہ پیر والے دن ہم بیٹھیں گے، کیونکہ 17، 18، 19 رمضان شام صاحب نے کہا تھا۔ 19 رمضان سے 2 دن پہلے علامہ شام صاحب مجھے یہ وائس میسج کرتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ یار وجاہت بھائی، میرا تو مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا بن گیا، کہ جو حالات ہیں ملک کی، اس کی وجہ میٹنگوں کی وجہ سے کام خراب ہو چکا۔ آج میں لاہور میں ہوں، پھر میں نے چلے جانا پرسوں اسلام آباد، تو یہ جو ملک کی حالات کی وجہ سے، تو لیکن انشاءاللہ منڈے کو جو بھی آپ نے ٹائم سیٹ کیا، عتیق الرحمان الوی صاحب کا نمبر بھیج دیتا ہوں، ایک کو یا یار فیس بھیا آ جائے گا، ساتھ عتیق الرحمان صاحب آ جائیں گے، اس کو بھاگ لینا دینا۔ بہرحال فی الوقت میرا تو یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ میرا آنا بہت مشکل ہے کسی کے بھی ٹی وی پروگرام کے اوپر وہ ایک وغیرہ، کیونکہ یہ اب وہ امن و امان کی صورتحال ہو، جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کرنی ہے سرکاری میٹنگ میں۔ یہ ایک اور وائس میسج ہے جو میری اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کو، میری بات کو تصدیق کرتا ہے کہ یہ آپ کی ہی خواہش پر پروگرام طے ہوا تھا۔ اگر بہت ہٹ کرانا جانا، پھر ایدے نال تے دوبارہ بیٹھنا بیوقوفی ہے نا، ایدے بیچارہ انہوں ایک میں تو سسٹم دساں گا، مرزا جیلمی دا نمبر لے کے انہوں یار ایک باری میں تونا ہے، اودی میری خواہش ہے، انہوں میں ایک باری تونا ہے، ان کی میری ایک باری خواہش ہے مرزا جہلمی کا نمبر لے کے۔ تو یہ سر آپ کی خواہش تھی، اور آپ کی ہی خواہش کے مطابق میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے رابطہ کیا، اور میں نے اس کے بعد فون کر کے انہیں کہا، انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ 2 دن پہلے آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، تو میں اب نہیں آ سکوں گا۔ تو سر اس میں میں نے، علامہ صاحب، میں نے کیا غلط بیانی کی، اور آپ نے دکھ مجھے اس بات کا ہوا ممبر رسول پہ بیٹھ کے میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے چند پیسوں کے لیے، ریٹنگ کے لیے یا ویوز کے لیے کیا۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو دکھ مجھے اس بات کا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنی کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو اب میں ایک وائس میسج ہے علامہ صاحب کے، بڑے محبت، انہوں نے اپنی ڈی پی بھی علامہ صاحب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ان کی طرف سے مجھے جو دھمکی دی گئی وائس میسیجز پہ، یہ ایک آڈیو ہے، بے شمار ایسی آڈیوز ہیں۔ اور تم یار بہت جھوٹے انسان پائے جا رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ شاملی صاحب، حافظ اللہ نے ٹائم دیا تو آئے نا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ آپ نے اس میں سے ٹائم طے کیا نہیں ہوا، بس جو ہم نے کہہ دیا انشاءاللہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، معذرت کرنی پڑے گی اپنی بات سے، اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پڑے گی، معذرت کی آپ کو ویڈیو چلانی پڑے گی، صرف اور چلائیں عزت کے ساتھ، اس میں آپ کی عزت ہے انشاءاللہ الرحمن، ورنہ ہم کل انشاءاللہ آپ کے چینل کے خلاف احتجاج بھرپور کریں گے۔ بھرپور چلائیں اور ویڈیو ڈیلیٹ کریں، اور عزت کے ساتھ عزت آپ کی اسی میں ہے۔ یہ سراسر ایک تھریٹ مجھے کیا گیا، فون کالز کے ذریعے ہراس کیا گیا، مجھے فالو کیا گیا۔ تو یہ آڈیو میسج بھی میں نے سنانا اس لیے ضروری سمجھا کہ کہیں میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وجاہت خان صاحب کی اسی ویڈیو پر انجینئر صاحب نے کامنٹ کر کے پھر سے اپنے اس آفر کو برقرار رکھا کہ وہ ابھی بھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال اب نظریں صرف علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی طرف ہیں کہ کیا وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر انجینئر صاحب سے آن لائن ڈیبیٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ ویسے اس حوالے سے بھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے جمعے کے بیان کے دوران یہ کلیریفائی کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ صاحب مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر مکالمہ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ صاحب نے باقی 3 علماء کرام کا نام ڈکلیئر کیا۔ اپنی اسی ویڈیو کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے ساحل ادیم صاحب کی وجاہت خان صاحب کے ایک پوڈ کاسٹ کی سٹیٹمنٹ پر جواب دیا۔ ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایران میں کسی کافر ملک کے اڈے ہوتے تو یہی اہل حدیث اور وہابی علماء کرام ایران کی مذمت کرتے۔ ساحل ادیم صاحب کی اس بات پر ہشام الہی ظہیر صاحب نے یہ جواب دیا کہ ایران کے اندر رشیا جو کہ کافر ملک ہے، اس کے اڈے پہلے موجود تھے جس کا وہ استعمال کر کے شام کے مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا۔ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ پہلے پروگرام کے بعد ان کا آئی کیو لیول کافی اپ ڈیٹ تھا، اور وہ بڑے تمیز اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا علامہ صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو بندہ جب ایسی گفتگو کرتا ہے، بندہ کہتا ہے شاید واقعی یار میرے سے زیادتی نہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا یار آپ نے یہ جملہ کہا تھا، وہ کہتا ہے یہ میری فیس بک آئی ڈی نہیں۔ میں کہا یار اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی نہیں، پھر واقعی میرے سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ کے نام سے تھی۔ جو چپیڑ جنگ کے بعد یاد آئی وہ اپنے منہ پہ مارنی چاہیے۔ وہاں سے تمیز درانہ انداز میں بات کو ختم کر کے چلا گیا، اور گھر جا کے پھر ویڈیو بنا دی۔ او وہابیو، او اہل حدیثو، اگر ایران کے اندر کسی کافر ملک کے اڈے ہوتے تو تم نے اس کو یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ ایسا جاہل ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ ایران کے اندر رشیا کے اڈے تھے جنہوں نے مل کے شام کے اوپر بمباری کی تھی۔ ایسا جاہل ہے بندہ کیا کہ پھر بندہ اس کو کہتا ہے یہ جاہل قدیم ہے۔ کس وجہ سے؟ سنیں اگلی بات بھی سنیں، حیران رہ جائیں گے۔ ابھی تک اس کو گدے جنگلی کا اور گھریلو گدے کا کی کنفیوژن سے باہر نہیں نکلا ہوا۔ یہ پتا کیا سمجھتا ہے؟ میں آپ کو سچ میں سمجھا، ہمارے لیے تو یہ بات چمبے کی نہیں تھی، اب سمجھ آئی ہے۔ یہ سمجھتا ہے جو گدا جنگل میں ہو وہ جنگلی ہوتا ہے، اور جو گدا گھر میں وہ گھریلو ہوتا ہے۔ جیسے بھینسا جنگلی ہوتا ہے اور پالتو بھینسا بھی ہوتا ہے، جیسے جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اور پالتو گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جاہل قدیم صاحب، جنگلی گدے کا مطلب وہ گدا نہیں جو جنگل میں ہوتا ہے، جنگلی گدا زیبرے کو کہتے ہیں، جنگلی گدا زیبرے کو کہتے ہیں۔ اور یہ
ابھی تک بیچارے کو یہی پتا نہیں تھا. مجھے سمجھنا ہے, میں کہا یار اتنی عام یہ بھی کوئی بات سمجھانے والی ہے. وہ پھر انٹرویو دوبارہ سنا, ایک اگلے انٹرویو میں کہہ رہا کہ وہ جو پالتو کر لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. اندازہ کریں یہ ان کے علم کے پیمانے, یہ ان کے علم کے معیارات ہیں. اور پیچھے سے بات جب منہ پہ موجود تھے تب آپ کی بولتی, آپ تب بول نہیں سے سک رہے, اور بعد میں جب آپ چلے گئے جی وہ جی اتنے قتل کیے تو پھر ادھر چلے گئے. پھر یہ اگر جاہل قدیم صاحب اور بٹی صاحب ادم موسیٰ کے دور میں بھی ہارون کے دور میں بھی ہوتے نا, یہ ان کو پتا دونوں کو کیا کہتے ہیں, پھر ان کے پاس کیوں جا رہے ہو, اس نے تو بڑی دنیا کو قتل کیا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کا اس بات پر دفاع کیا جو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کر کے واپس آئے تھے. جب کوئی تقریب میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی تقریب میں گئے ہیں تو جو وہاں پر میزبان ہے اس کے جو نظریات ہیں, جو اقدامات ہیں, آپ اس کی تائید اور نصرت کا اعلان کر رہے ہیں. آپ اپنی ایک حیثیت عرفی رکھتے ہیں, اس کی بنا پر لوگ آپ سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور ہر آدمی کی ذمہ داری اس کے نظریات وہ خود بیان کرے گا, اور جب ضرورت ہوگی تب بیان کرے گا اور اپنے پلیٹ فارم پہ بیان کرے گا. یعنی اس کو یہ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پر گئے ہیں تو آپ نے لازماً وہاں پر حق کا علم اٹھایا ہوگا. بھی ہر جگہ حق کا علم اٹھانے کی تھوڑی ہوتی ہے, کچھ جگہیں سماجی رابطے کی ہوتی ہیں. میں مثال کے طور پہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والے کسی شخص کی کسی دعوت پہ جاؤں اور مجھ سے لوگ پوچھیں کہ بھائی آپ وہاں گئے تھے, تو میں کہوں جی میں تو وہاں پر مثال کے طور پر اس ایک حق کرنے گیا تھا. نہیں, میں کھانا کھانے گیا تھا بھائی, میں سماجی طور پر ملنے گیا تھا, میں کوئی تقریب تھی اس میں جو حصہ تھا میرا, میں اس بنا پر وہاں پر شامل ہونے گیا تھا. تو کسی شخص سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ اپنے سماجی تعلقات کو قطع کر لیں, اور امریکہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, اس کے ہاں کچھ رسوم ہیں, کچھ روایات ہیں, کچھ ادارے ہیں, کچھ اقدار ہیں, ان کے تحت مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. کانگریس کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, اقوام متحدہ کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, خود جو وائٹ ہاؤس ہے امریکی صدر کا ادارہ ہے اس کے تحت بھی پروگرامز ہوتے ہیں. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ وہاں پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو کوئی جس طرح وزرائے اعظم کو مدعو کیا جاتا ہے کوئی باہمی مشاورت کے لیے, کسی چیز پر گفتگو کرنے کے لیے, کوئی اتحادی بنانے کے, یہ وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. رسمی تقریبات ہوتی ہیں, ان کے اندر بے شمار لوگ شریک ہوتے ہیں, تو آپ کی بھی جو سماجی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. آپ وہاں پر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور اپنا اختلاف برقرار رکھتے ہوئے شائستگی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کہنا, یعنی اس چیز کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ فلاں نے ناشتے کی دعوت دی, یہ جو میرے علم ہے ایک روایت ہے یہاں پر, اور وہ مذہبی رہنماؤں کو دنیا بھر سے, مسلمان مذہبی رہنما ہوں, مسیحی ہوں اور ہوں, ان سب کو بلاتے ہیں. ایک انٹرفیتھ کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے, اس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے کہ بھائی ایک ہارمنی پیدا ہو, کچھ مکالمے کی فضا پیدا ہو, کچھ تعلقات بڑھیں, تاکہ آگے کوئی اگر آپس میں لوگوں کے اختلافات ہیں تو اس کو رفع کیا جائے, اور اس کو یہاں کی حکومت, یہاں کا پریزیڈنٹ, ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہوسٹ کرتا ہے, ہزاروں لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں پر یہ پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کی کردار کشی کرنا, ان کے نظریات کو جاننا, ان کی لائلٹی کو جاننا, میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل بے حسی کی علامت ہے. ہمارے ہاں کوئی اس کی تربیت نہیں ہے, لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ, اور لوگوں کی زبان پر وہ چیزیں جاری کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں. یعنی آپ کی خواہش ہوگی نا کہ آپ کسی جگہ پر جا کے جوتے اٹھا کے مارے, لوگوں کو وہاں پر گالم گلوچ کریں, ہنگامہ برپا کریں. ایک صاحب علم اس کو اپنے شائن احسان نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے میں وہاں گیا تھا, وہاں جا کر میں نے جو مجھے موقع ملا, میں نے وہاں جا کر اپنے نظریات سے کوئی رجوع نہیں کیا. اگر کہیں کوئی موقع پیدا ہوا, مجھ سے کوئی بات پوچھی گئی ہے, تو میں نے اپنے نظریات کو جیسے میں سمجھتا ہوں ویسے میں نے بیان کر دیا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنے تمام نظریات جو آپ رکھتے ہیں وہ وہاں جا کے بیان کریں. کیوں جا کے بیان کریں, وہاں کو موقع. آپ تو دیکھیے کہ ہر نیکی اور خیرخواہی کی بات بھی ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فذکر ان نفعت الذکر, یاد دہانی تذکیر کی بات کرو اگر وہ نفع دیتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر گفتگو کرنی چاہیے جہاں کوئی فائدہ ہو, کارگر ہو کوئی چیز, ورنہ خاموش رہنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ بالکل بے حسی ہے ایک نوعیت. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.